20 रुपए 30 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 1000 रुपए ऊपर रेट करके बेचते हैं, जिसकी नहुसत ये है कि अल्लाह हुजूर को बरकत दे, माल से बरकतों को उठा दे। असल चीज है बरकत। बरकत हो तो खैर ही खैर, बरकत ना हो तो माल जितनी भी कसीर हो मिसले कलील। खंदक के मौके पे सारे सहाबा किराम जो काम वाला परेशान थे, भूखे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके बावजूद काम कर रहे थे बड़े। और जो खंदक की खुदाई थी इंतहाई मुशक्कत आमेज काम था, आसान काम तो नहीं था। कोई अपने पास कोई असला नहीं, कोई मशीनरी नहीं है, बातों से फरमाते हैं कि ऐसे ऐसे मौके आए, ऐसे वक्त आया कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम नबी करीम शाफी महशर साथी कौसर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लेकर वो जाके अपना शक्ल मुबारक, अपना पेट उठाकर दिखाया कि या रसूल अल्लाह अब हम काम नहीं कर सकते, भूख की ऐसी शिद्दत है, ऐसी शिद्दत है भूख की कि अब हम खड़े नहीं हो पा रहे, कमर झुक रहा है। तो हमने कमर को सीधी रखने के लिए पत्थर बांधे हुए और आगे से रहमतुल लिल आलमीन आया। पूरी इंसानियत के मुहसिन, पूरी आलम के सरदार, दोनों जहानों के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शक्ल मुबारक दिखाते हैं कि ए उम्मती, ए सहाबा, ए मेरे साथी, तीनों ने एक पत्थर बांधे भूख की वजह से। मेरी ये कंडीशन है, मेरी ये हालत है कि मैंने 2 पत्थर बांधे ताकि मेरी कमर ना झुके। ऐसी ऐसी तकलीफ के महला। और ऐसे महल्ले में क्या हुआ कि साहब के रसूल आए, उनका एक छोटा सा बकरा था, 2-4 किलो 5 किलो का बकरा था, काटा बिगड़ चुका था, सवा था। ये नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के गया। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे हैं, बहुत परेशान हैं। आपके पास तशरीफ ले गए, आपने जाके कहा क्या रसूल अल्लाह अपने चंद सहाबा के साथ तशरीफ ले आए, खाने का इंतजाम है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, पूरे जितना मजमा था 3000 सहाबा थे, बोले फला साहब ने दावत दी, चलो दावत में चलते हैं। अब वो सहाबी रसूल परेशान कि खाना तो 4 से 5 बंदों का है, हम कैसे खिलाए? खाना तो 4 से 5 बंदों का है, 6 बंदे 10 बंदे हो जाएंगे, अब ये 3000 का मजमा कैसे है? अब वो परेशान भागता हुआ गया बेगम के पास। उस जमाने की मतलब सिर्फ मर्द नहीं, उस जमाने के खवातीन की ऐसे जहन बने हुए थे, ऐसे माशाअल्लाह ऐसे पुख्ता नजरियात की मालिक होती, ऐसे ऐसे इस्लाम पर फिदा थे, ऐसा ईमान था उनका। जब जाके बेचैनी को देखा था शौक, बोले क्या हुआ? बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाने के आप तो पूरे लाओ लश्कर के साथ तशरीफ ला रहे, बड़ा मसला है, कैसे मिलाया? तो खातून के जुमले को सुने ईमान ताज़ा हो जाएगा। खातून फरमाती है कि हमारा मेहमान तो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मेहमान नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उनको खिलाने के वो है, उनको खिलाएंगे। बाकी जिनको नबी ने बुलाया वो तो नबी के मेहमान है, रसूलुल्लाह के मेहमान, रसूलुल्लाह जल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ऐसे ईमान के मालिक थी वो साहब रसूल। उसके जहन में आए कि बात तो बिल्कुल सही। अब हुआ ये कि नबी के रसूल तशरीफ ले आए, आपने फरमाया कि देगची को मत खोलना, देगची को मत खोलना, छोड़ देना, मैं आके पहले देखूंगा उसके बाद। आपने आया, आपने आगे दम किया, रोटी को उसमें दम किया, अपने उसमें दम किया, और आपने फिर खाना शुरू हुआ। एक दस्तरखान लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, चौथा लगा, 5वां लगा, 6वां लगा, लगता गया, खाते गए, लगते गए, खाते गए, लगते गए, खाते गए, लगते गए, खाते गए, यहाँ तक कि 3000 का मजमा खाकर निकल गए और खाने में कोई कमी नहीं। उसके बाद भी घर वालों को एक ऑफर मिलता है, खाना मौजूद है। तो मैं कह रहा हूँ कि बात बरकत ये कि जब बरकत हो तो सब कुछ हो जाता है। और कसीर माल हो, माल में बड़ी तादाद माल की हो, मगर उसमें बरकत ना हो तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो आज रमजान के महीने में ताजिरों ने जो तमाशे लगाए हुए हैं, ताजिरों का जो मिजाज है पूरे साल कमाना नहीं, रमजान में खींच के रखना है,
اپنے مسلمان بھائیوں کو 1 روپے کا سامان 10 روپے میں دینا ہے، مہنگائی بڑھانا ہے، یہ تو ان کا سوچ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مال تو آ رہا ہے مگر مال میں برکتیں نہیں۔ صحابہ کے مال میں برکتیں تھیں، صحابہ کے مال کی حفاظت اللہ فرماتے تھے۔ کہتے ہیں تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حضرات تیار ہو جائے، ہمیں جنگ کے لیے روانہ ہو رہا ہے تبوک میں۔ صحابہ اکرام کا روزگار جو تھا وہ روزگار کیا تھا کہ وہ کھجوریں پکتی تھی اس کو بیچتے تھے، پورا سال کا گزارا اسی سے ہوتا تھا۔ اب کھجوریں پک کر ٹینکر پہ کھڑی ہے بھائی، ابھی کل اتارنا ہے تو کھجوریں نبی کے ضرورت فرمانے اس پہ سے حالت کو چھوڑ کے چلو۔ صحابہ کے ایمان کو دیکھو، اللہ اکبر، کہ اسی پورے سال کے رزق کو، پورے سال کی کمائی کو، پورے سال کے روزگار کو وہ چھوڑ کر، اپنے بچوں کے مستقبل کو چھوڑ کر، پورے سال کے کھانے پینے کو چھوڑ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر روانہ ہو گئے۔ کہاں روانہ ہو گئے؟ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں وہ روانہ ہوئے، اللہ بزرگ کو برتن نے، اللہ بزرگ کو برتن، اللہ رب العزت نے ہواؤں کو حکم دیا، خبردار چلنا پر ان درختوں کے نزدیک سے مت چلنا، ایسے نہ چلنا کہ یہ درختوں کے تمہارے ہلنے کی وجہ، تمہاری تیزی کی وجہ سے یہ گر جائے، زمین پہ گر جائے اور وہ کھجوریں ضائع ہو جائے۔ پرندوں کو کہا کہ تمام دنیا کی رزق تمہاری ہے، پر اس وقت درختوں سے مت کھانا، یہودیوں کے درختوں سے کھاؤ، سب کے درختوں سے کھاؤ، میرے اصحاب رسول کے درختوں میں سے مت کھانا۔ اور اس طریقے سے اللہ نے حفاظت فرمائی، اور جو ہے نا دوسرے صحابہ اکرام، دوسرے جتنے کیڑوں کو منع کر دیا اللہ نے۔ جب صحابہ اکرام اور درختوں کو بھی نظام کو روکا اللہ کہ جیسے پکے ہوئے تھے 40 لوگ، 2 مہینے کے بعد جب صحابہ اکرام لوٹے تو کھجور ویسے ہی تھے جیسے چھوڑ کر گئے۔ بس سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ کے رزق میں جب برکتیں ہو پھر ٹینشن نہیں ہوتی، جب رزق میں برکتیں نہ ہو پھر ٹینشنیں بڑھتی ہیں، ٹینشنیں بڑھتی ہے۔ تو میرے کہنے میں یہ کہہ رہا تھا کہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، نہ کہ رمضان میں مہنگائی بڑھانے کا مہینہ ہے۔ آپ نے ہمیں یہ تیاری نہیں کرنی کہ رمضان میں کیسے کاروبار کو عروج کیا جائے، کیسے فیکٹری کے مال کو بیچا جائے، کیسے فروٹ کو بیچا جائے، بلکہ رمضان صحیح معنوں میں اس چیز کا مہینہ ہے کہ کیسے اللہ بزرگ کو برتن کو راضی کیا جائے، کیسے اللہ کو منایا جائے، کیسے گڑ گڑایا جائے، کیسے اللہ سے اپنی آوازاری کی جائے، اپنی گناہوں کو رکھا جائے، ندامت کے آنسو بہائے جائے اور اللہ سے کہا جائے اے اللہ ہم تو تیرے گناہگار بندے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے ہی صحیح معاف تو کر دے، اگر تو نے نہ معاف کیا تو ہم کس کے در پر جائے، ہمارا تو دوسرا کوئی خدا نہیں، دوسرا کوئی رب نہیں، ہمارا رب تو سزا دے یا جزا دے، یا اللہ ہم تیری دہلیز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس سزا کا نام رمضان ہے، اس سزا کا نام جو شعبان ہے۔ میرے عزیز دوستو، رمضان شعبان ایک جس طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ شعبان رمضان کی پڑوسی ہونے کی حیثیت سے وہ جتنے برکات اور جتنی رحمتیں برکتیں شعبان کو رمضان کو حاصل ہے، اتنی برکتیں جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ اثرات شعبان کو بھی حاصل ہے۔ ویسے تو پورا شعبان بھی تیاری کا مہینہ ہے، مگر اس میں ایک رات کو دوسرے راتوں پر بہت زیادہ فضیلت ہے، ایک رات کو دوسری راتوں سے دوسری راتوں پر بہت فضیلت دی گئی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ فرماتی ہے کہ میں ایک رات میں اٹھ کر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے مجرے پر تشریف فرما نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہو گئی تھی۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھا، تو جو لوگ مدینے میں گئے ہیں رسول سے مجرے پہ گئے، روزے پہ، ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے چند قدم کے فاصلے پر جو ہے جنت البقیع ہے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنی عائشہ صدیقہ پر نکلی کہ نتیجے کو ڈھونڈ، میں نے محسوس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات یہ تھی، معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جس راہ سے گزر جاتے تو کئی گھنٹوں تک اس راہ پر خوشبو بیٹھ کر رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ بنا خوشبو لگائے، آپ کے اندر یہ خصوصیت تھی
کہ جس راہ سے گزر جاتے، کوئی اگر انجان آدمی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا تو آپ اس راستے سے محسوس کر لیتے کہ آپ اس راستے سے گزرے ہیں، کیونکہ کئی گھنٹوں تک آپ کی خوشبو اس راستوں پہ میسر رہتی. یہاں تک کہ لوگ فرماتے ہیں، لوگ جو گئے، ہم تو نہیں گئے، لوگ فرماتے ہیں کہ جس سرزمین پہ آقا کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں جن گلیوں پر بکریاں چلائی ہیں، بولتے کہ آج بھی ان علاقوں میں بکریوں کی بدبو نہیں ہے بلکہ خوشبو میں ہے. 1400 سال گزر گئے پر رحمت اپنی جا رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ نکلی تو انہوں نے محسوس کی کہ آپ یہاں سے گزرے. جب گئے تو دیکھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما اور جنت البقیع میں اپنے صحابہ رسول اپنے رشتہ داروں کے وہاں جو ہے دعا وغیرہ فرماتے. تو آپ مسکراتے ہوئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ میں نے تمہارے حصے کی رات کسی اور کو دے دی ہے؟ تو بولا کہ یا رسول اللہ بس ویسے ہی آپ کو ڈھونڈنے چلے آئے. تو کہتے ہیں کہ آج اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس وجہ سے میں یہاں تمہاری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو 15ویں رات کو عبادت کرنا جو ہے، جاگنا، عبادت کرنا، قبرستان میں جانا باقاعدہ ہے سنت. پوری زندگی میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ چلا جائے کافی ہے. یہ نہیں کہ ہر شب برات کوئی جائے، پر آج کل جو خرابات ہیں اس خرابات سے ویسے بھی بچنی چاہیے. موقع ملے تو چلا جائے، موقع نہ ملے تو جانا. ایک دفعہ چلا جائے پوری زندگی میں، یہ بھی کافی اور شافی ہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب چونکہ ان شعبان کے مہینوں میں سے ایک شام، ایک رات، ایک وقت ایسا آتا ہے اکثر سے اس وقت انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. انسان نے جو اعمال کیے، جو عمل کیے، وہ عمل اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ اس کو دیکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دی کہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں شعبان. امی عائشہ فرماتی ہے کہ پورے سال میں اتنے اہتمام، اتنی کثرت کے ساتھ آپ کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان میں رکھا کرتے. اور خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص کر کے اس وقت روزہ رکھتے تھے جب یہ 14 تاریخ 15 تاریخ کا روزہ لازمی رکھتے تھے. اور پوچھنے پر آپ نے استفسار کرنے کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت کروں. تو یہ اہتمام کرے کہ 15ویں روزے 14ویں کی تاریخ ہو، یعنی اتوار میرے خیال میں آ رہا ہے کہ روزہ، ایک تو روزے کا اہتمام بھی کرے، اس کے علاوہ عصر سے مغرب تک مسجد میں قیام کرے کہ جب اعمال اللہ کے حضور پیش ہو، ایک تو روزے پہ بھی ہو، ایک اعتکاف پہ بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہوں سے ہمارے اعمال دیکھ لے تو کام بن گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی شرارت پہ مشغول رہے اور ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عز و غضب کا سامنا کرنا پڑ جائے تو سمجھے تباہ برباد ہو گئے، سب کچھ ختم. رب کعبہ کی قسم، اگر احسان کا معاملہ نہ ہوا تو کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو اللہ بزرگ کو برتر سے اپنے حساب کتاب کروا سکتا. کوئی نہیں کروا سکتا. ہاں، رحمت اور شفقت کی نگاہ ہوگی تو امت کا پار لگے گا، اگر نہیں ہوگی تو سمجھے تباہ و برباد ہوگا. میرے عزیز دوستو، تو شعبان کا مہینہ انتہائی محترم اور معظم مہینہ ہے. اس مہینے کی اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں. ہم ابھی سے قرآن، چونکہ عادت نہیں ہوتی نا، پورے سال پڑھتے ہوئے ہم جب شعبان سے ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو رمضان میں پڑھنا آسان ہو جائے گا. ایک جھٹکے میں بوجھ نہیں آئے گا. رمضان میں ہمیں کیا تراویح پڑھنی ہے، نماز نفلوں کو بڑھا دیں تاکہ تراویح میں تکلیف نہ ہو. ورنہ تو تراویح میں بعض لوگوں کو دیکھے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی بیٹھ کے کسی سر گزارا رہا ہے، پریشان. عبادات جو ہونا انتہائی دل جمی کے ساتھ ہونا چاہیے. ویسے حضرت فرماتے ہیں، بڑے حضرت جو تھے شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کوئی حضرت کے پاس گئے اور
پہنچانے کے بعد کہا کہ حضرت ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ دل کہیں ہوتا ہے دماغ کہیں ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں، اس میں سے پڑھتے ہی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کام کرو تم جا کے جو ہے نا مجھے سجدہ کرو۔ کیسی بات کرو کر لو، کیسی بات کرو، سجدہ تو اللہ کے لیے بات ہے۔ بول رہا ہے کہ سجدہ جیسا بھی ہو وہ جب آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے تو کبھی اس سجدے کو ناکارہ نہ سمجھو۔ یہ مت سمجھو کہ میری دماغ یہاں پر، شیطان کا کام تو یہی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو بنایا، بنانے والا مائک بنانے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں نے مائک بنایا اس کے اندر یہ خامیاں نہیں بنایا، نہیں کہتا۔ اللہ نے انسان کو بنایا، بنانے کے بعد فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف بنایا، کمزور بنایا۔ کمزور جب بنانے والے کو معلوم ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے، میرے بندہ نحیف ہے، تو بنانے والا کیا خیال ہے؟ تو خیال نہیں کرے گا وہ کہ میرے بندے کے ساتھ کتنی سختی ہونی چاہیے، کتنی رحمت ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنا کے بتایا کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس انداز میں اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ ندامت ہماری آنکھوں پر ہو، ندامت ہماری ذہنوں پر ہو، ندامت ہمارے دلوں پر ہو، اور وحدانیت ہماری نظریات کا حصہ ہوگا۔ لفاظی مسلمان نہ بنے بلکہ عملی مسلمان بنے۔ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں، مسلمان نظریے کا نام ہے۔ مسلمان اس وقت مسلمانوں جو ہے پوری جہان میں وہ قوم بنی ہوئی ہے، بس بطور قوم، مگر شخصیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں ہندو میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے، شادی بیاہ دیکھیں تمام مسلمان دیکھیں، تو بطور قوم نہ بنے، نظریات کے اعتبار سے مسلمان ہے۔ صحابہ اکرام نظریاتی مسلمان تھا، فکر کے اعتبار سے مسلمان تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ترقی، عروج، عظمتیں، ہر چیز عطا کی۔ بادشاہوں کے محفل میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ ان کے آگے لڑکتے تھے، وہ بادشاہ سے متاثر نہیں ہوتے تھے، بادشاہ ان سے متاثر ہوتے تھے۔ کس کیسے مخلوق ہے، ٹوٹے ہوئے تلوار ہے، بیٹھنے کی تمیز نہیں، مگر دیکھو ہم سے گھبرا بھی نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، تو مسلمان بنے، اور شعبان استقبال رمضان کا نام ہے۔ شعبان، اور اس مہینے جو ہے یہ جو 15ویں شب ہے، اس میں اعمال پیش ہوتے ہیں، جنت جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق تقسیم ہوتی ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی برکات آئی ہے۔ رات عبادات کا کوئی مخصوص نہیں ہے اس رات میں، مگر حضرت شیخ الحدیث استاد محترم شیخ التفسیر فضل ولی خان صاحب نور اللہ وبرکاتہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو جاگنا اور اعمال صالح کرنا ہی عبادت ہے۔ تو خوب اہتمام کے ساتھ جب جاگے تو استغفار کرنا، یہ نہیں لوگ بہت سے جاگتے ہیں، پر جاگتے کہاں پر ہے؟ ہوٹل میں جا کے چائے کی چسکیاں لگاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے، پٹاخے پھوڑتے ہوئے جاگے، مگر مسجد میں، گھر میں ایک عمل کچھ دیر تسبیح پڑھ لیں، چائے بھی پی لیں، کیونکہ جاگنے کی عادت ہے تسبیح پڑھ لیں۔ ایسا بھی نہ جاگے کہ پوری رات جاگے فجر کی نماز سے پہلے سو گئے، ایسا بھی نہ جاگے، کیونکہ ایک مسلمان نے جب عشاء پڑھ لی اور پھر فجر پڑھ لی، گویا کہ پوری رات عبادت کی۔ بھائی پوری رات نہ، اگر آپ فجر نہیں پڑھ سکتے تو پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، صرف عشاء اور فجر پڑھی۔ اگر جاگ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، تو عشاء فجر پڑھ کے سو سے پہلے سونے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اللہ بزرگ و برتر ہم سب ان باتوں پر